जर्नलिज्म आज किस नवीयत पे खड़ा है और जर्नलिज्म का आज क्या स्टेट है पूरे जम्मू कश्मीर से लेके पूरे इंडिया में या तो पूरे वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है, और जर्नलिस्ट्स को आज के प्रेजेंट टाइम में किन परेशानियों से या किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करके एक स्टोरी को कवर करना पड़ता है या एक स्टोरीज़ के एंगल्स देखने पड़ते हैं। तो आज मैंने सोचा कि हमारे साउथ कश्मीर के माने जाने वाले और काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट जिनका काम जो है पूरे स्टेट से लेके नेशनल लेवल पे सराहा जा चुका है, मेरे साथ है एस तारिक साहब, जो कि एक मशहूर कार्टूनिस्ट और एक जर्नलिस्ट है। 97 से काम कर रहे हैं इस फील्ड में और मुख्तलिफ अखबारात में काम करके आज मैंने सोचा कि आज इनको अपना एक्सपीरियंस जो है मैं चाहूँ कि वो शेयर करे अपना एक्सपीरियंस, और साथ साथ में इनसे पूछूं कि क्या लगता है आपको। मेरा सवाल सीधा, पहले शुक्रिया करने के बाद मेरा सवाल सीधा पहला यही है तारिक साहब, आपको क्या लगता है जर्नलिज्म आज जिंदा है? आपका खैर मकदम कि आपने मुझे बात करने के लिए बुलाया, खासकर TSL का। जो आपका सवाल है मैं इसको 50-50 में तोड़ता हूँ। कुछ मर गया है, कुछ बाकी है। बाकी उन लोगों के पास है जो जर्नलिज्म के एथिक्स को या उनके उसूलों को या एला जो उसकी सिफत है उन पे अभी वो बरकरार है। अगर वो जर्नलिस्ट जो अभी अवामी मसाइल को उजागर कर रहे हैं, वो खबर जो अवाम तक नहीं है उन तक पहुंचा रहे हैं, अगर वो मियाना रवि से काम कर रहे हैं, अगर वो सच पे मबनी है तो ज़िंदा है। लेकिन हम देखा गया है कि अभी तक जर्नलिज्म जो मेरी ज़ुबान में जो जिसका मैंने नाम दिया है एक सियासी जर्नलिज्म बन चुका है। सियासी जर्नलिज्म जिसका कि जो भी बड़ा जर्नलिस्ट है या छोटा जर्नलिस्ट है अपने आप को मलूज़ नज़र रखता है किसी सियासतदान का, किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी ठेकेदार का, किसी दुकानदार का या किसी आवाम का। लेकिन जो सिर्फ़ आवाम की आवाज़ बन के उठे वो जर्नलिस्ट है तो उनके पास ज़िंदा है। इसलिए मैं कहता हूँ जर्नलिज्म 50% ज़िंदा है, 50% मर चुका है। तो कुछ इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, वो ये है कि हम सबसे पहले अपने आप का मुसाबा करें कि हमने क्या किया इसके साथ। चूँकि जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो सहाफ़ी होते हैं, उनकी जो खबर होती है, आवाम का ये हक़ है कि उनको सबसे पहले खबर पहुँचे। लेकिन आज का जो इस डिजिटल दौर का जो इस वक्त का जर्नलिज्म है ये टोटल डिफरेंट है। पहले हम किसी इवेंट के पास जाया करते थे, वहाँ फोकसिंग करते थे, वहाँ रिपोर्टिंग करते थे, तो वो खबर किसी को पता नहीं होती थी और हम सुबह मॉर्निंग को या शाम को नशरियात में आवाम तक पहुँचा देते थे। लेकिन आज वो दौर नहीं है। जर्नलिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आज ये है, टाइम कम है लेकिन न्यूज़ आपको सबसे पहले देनी है। अभी कुछ हो गया तो अभी आपको देनी है, नहीं तो घर जाके आपको घर वाले भी न्यूज़ दिखाएंगे, क्योंकि डिजिटल का दौर है, मोबाइल का दौर है, डेटा जर्नलिज्म का दौर है। तो इस सिलसिले में जर्नलिस्टों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ख़ासकर वो स्टोरियाँ जो आम तौर पे कॉपी पेस्ट नहीं हो, जो आम तौर पे आम न्यूज़ें ना हों, लेकिन वो बाइलेंस न्यूज़ें हों, वो किसी चीज़ पे तहरीर हो, किसी गुमशुदा चीज़ की तहरीर हो, किसी ऐसी बात पे बात हो, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो जहां आम लोगों की रसाई नहीं होती है। तारिक साहब 23 साल कम वक्त नहीं होता, एक प्रोफेशन को 23 साल देना बहुत बड़ा टाइम होता है लाइफ का। मुझे लगता है आधी लाइफ इंसान कह सकता है इसको। सबसे बड़ा चैलेंज आज तक आपने क्या फेस किया है इन 23 सालों में? देखिए, मैंने फेस नहीं किया, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो फेस कर चुके हैं कि जब भी उन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया है उन्हें सख्तियाँ आई हैं। लेकिन इस सख्तियों पे, उन चैलेंजों पे डट के रहना ही शायद सही जर्नलिज्म है। काफ़ी मुश्किलात हमें भी आए हैं, फाइनेंशियली में भी आपको बता दूं वो भी एक मुश्किलात है कि जो जिस चीज़ का दावा, जिस चीज़ का हक रखते हैं जर्नलिस्ट, मैं सबों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, सबों की भी बात कर रहा हूँ, उनको वो फाइनेंशियली वो सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है।
اور کنفلکٹ میں خاص کر آپ کو پھونک پھونک پر قدم اٹھانا پڑتا ہے. کون سی بات کس کو اچھی لگے؟ ظاہر بات ہے ہر ایک نیوز ایک کو اچھی لگتی ہے، ایک کو بری لگتی ہے. بالکل بات. تو اس کشاکش میں انسان، خاص کر ایک جرنلسٹ، ایک رپورٹر، ایک جو اس کے ساتھ ایڈیٹر ہو یا کوئی بھی ہو، منسلک جتنے بھی اس قافلے سے ہوں، انہیں یہ پریشانیاں ہوتی ہے کہ خوش تو ہونے والا خوش ہو گیا، لیکن جو خوش نہیں ہے اس کی پالیسیاں کیا رہے گی میرے ساتھ. تو اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں، ہماری، میرے قبیلے کی. میرے قبیلے سے مطلب پورے جرنلزم میں جو لوگ ہیں انہوں نے بھی جرنلزم کو کسی حد تک مطلب والنٹیئر ٹائپ کا تو تھا ہی ہے، لیکن انہوں نے اس کو رنڈی طریقے سے بھی استعمال کیا کہ کسی کا مطلب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ٹی آر پی کے لیے ایمبوش ٹائپ جرنلزم. بالکل ایمبوس ٹائپ جرنلزم کر دیا ہے. مطلب جو لوگوں کو چاہیے تھی وہ نہیں مل رہا ہے. جو لوگ جس چیز کا مطلب آواز بننا چاہتے ہیں ہم لوگوں کے، لوگ وہ نہیں دیکھتے ہیں. تو ایسے میں جرنلزم پہ تھوڑے سے سوال اٹھتے ہیں. اس مرحلے میں جرنلسٹ کو کافی سارے مشکلات عوام سے بھی ہے، اپنے اداروں سے بھی ہے، اور کام کرنے میں سے بھی ہے. کیونکہ آپ کے جیب میں موبائل ہے، ایک سمارٹ فون ہونا اور اس پہ ڈیٹا ہونا، پھر آپ ایک جرنلسٹ خود بھی ہے. میں آپ کو کچھ نیوز دیتے وقت یہ سوچتا ہوں کہ کہیں آپ کے پاس یہ پہلے سے ہی نہ ہو. تو جرنلسٹ کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ محنت کریں، اور خاص کر انویسٹیگیٹو جرنلزم، فیئر جرنلزم. تھوڑی سی مشکلات آئیں گے، لیکن اگر آپ جرنلسٹ ہیں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ سامنا نہیں کر پائیں گے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وڈرا کریں یہ چیز، آپ دوسرے بزنس میں جائیے جہاں خاموشیاں ہوتی ہیں، جہاں سچ بات کو اجاگر نہیں کیا جاتا ہے. لیکن جب یہاں پہ آئیں گے تب آپ جرنلسٹ کہلائیں گے جب آپ ہر بات پہ ڈٹے رہیں اور سچ بات کہیں. طارق صاحب، سچ ہی ہمیشہ کیوں کیجویلٹی بنتا ہے آج کل؟ یہ دنیا کا دستور رہا ہے کہ سچ ہمیشہ کیجویلٹی رہا ہے، کیونکہ سچ کے خلاف بہت سارے ہوتے ہیں. جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں، سچ بہت کم ہوتے ہیں. کیونکہ سچ پریزنٹ ہندوستان کا، پورے انڈیا کا جرنلزم جو آج کل آپ دیکھتے ہو، چاہے وہ ویڈیو جرنلزم یعنی براڈ کاسٹ جرنلزم ہو یا پرنٹ جرنلزم ہو، آپ کیا سمجھتے ہو کتنا سچ کے ساتھ ہے اور کتنا جھوٹ کے ساتھ ہے؟ میں جہاں تک میں نے خود اپنے طاقت کے مطابق سروے کیا ہے یا میں نے پڑھا ہے، جہاں میں دیکھتا ہوں پرنٹ میڈیا میں بہت سارے سچ بھی باقی ہے. لیکن جو میں آئے روز براڈ کاسٹنگ میں جو دیکھتا ہوں، کچھ چینلیں جو سیدھے سرکار کے متورن بن جاتے ہیں، سرکار کے سپوکس پرسن بن جاتے ہیں، یہ جرنلزم نہیں ہے. جب تک ہم سرکار کو سوال نہیں کریں گے، جب تک ہم بیوروکریسی کو سوال نہیں کریں گے، جب تک ہم ان افسروں کو سوال نہیں کریں گے جن تک رسائی عوام کے لیے مشکل ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کی اچھی بات، اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہمیں ان کو بھی پروجیکٹ کرنا ہے، اسے بھی ہم نے تشہیر دینی ہے. لیکن جس دن ہم سوال کرنا چھوڑ دیں گے اس دن جرنلزم کا جنازہ یہاں نکلتا ہے. اچھا، مجھے بولے کہ دوسری ایک سب سے بڑی کیجویلٹی جو آج کل جرنلزم میں دیکھی جاتی ہے وہ ہے کہ آپ سبجیکٹیو رہتے ہو، آپ سائیڈز لیتے ہو. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سائیڈ لینا جرنلزم میں ضروری ہے؟ نہیں، آج تک نہ یہ پڑھایا گیا ہے نہ پڑھا گیا ہے. جرنلزم ہے، اس کے ایتھکس ہے، اس کے اپنے اصول ہے، اس کے اپنے اوراق ہیں جنہیں پڑھ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ جرنلزم کو کیا کرنا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کیا کہ یہ بات سچ ہے کہ لوگ کسی کو خوش کرنے کے لیے، چاہے وہ پرسن ایک آدمی ہو یا کوئی آرگنائزیشن ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو، ان کو خوش کرنے کے لیے آج کل صحافت کے میدان میں اترتے ہو؟ بہت زیادہ لوگ اس میں، بہت زیادہ لوگ میں کہتا ہوں، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے اغراض و مقاصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ان کے ہو جاتے ہیں، لیکن عوام سے وہ دور ہو جاتے ہیں. ان کی اس دنیا میں، اس جرنلزم کی دنیا میں زیادہ ایج نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ سچ کا بول بالا ہوتا ہے. سچ کبھی نہ تو کبھی نکل جاتا ہے. سب سے بڑی خوشائند بات جو میں پوری دنیا میں دیکھتا ہوں، یوتھ جو نئی جنریشن ہے وہ سچ سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز اپنے ایک مخصوص کلچر میں پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کے کلچر میں جھوٹ ہی جھوٹ ہو
تو وہاں جھوٹ ہی چلے گا. جب آپ کے کلچر میں سچ ہی سچ ہو تو آپ کے کلچر میں، آپ کے تہذیب اور آپ کے تمدن میں سچ ہی چلے گا. آج کی جنریشن سے یہ توقع کی جا رہی ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ سچ سننا پسند کرتے ہیں. وہ ایگریسو ہے غلط غلط کو ریجیکٹ کرنے سیاست کے. سے، غلط ڈیموکریسی سے، غلط بیوروکریسی سے، غلط جرنلزم سے. آج جرنلسٹوں پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہے. آج لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے. اگر میں کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی آواز ہوں، پھر اگر میں آواز نہیں ہوں، لوگ میری طرف انگلیاں اٹھائیں، مجھے سوال کریں، یہ جرت ہونی چاہیے. کیونکہ پریشر گروپ ہونا چاہیے. سوسائٹی بذات خود ایک پریشر گروپ ہوتی ہے. سوسائٹی میں یوتھ ایسے ہوں کہ جو لوگوں کو سوال کریں کہ ہم نے آپ کو منڈیٹ دیا ہے، اگر حالانکہ انہوں نے ہمیں نوکریاں نہیں دی ہے، لیکن ہم نے چنا ہے کہ ہم لوگوں کی بات کریں. اس کے باوجود اگر ہم لوگوں کی بات نہ کریں، لوگ ہمیں سوال کریں. یہ سوال ضروری ہے. یہ مؤثر جرنلزم کے لیے ضروری ہے. یہ دیانتداری جرنلزم کے لیے ضروری ہے. یہ ایتھکس کے لیے ضروری ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ڈیجیٹلائزیشن سے، ٹیکنالوجی میں زیادہ ایڈوانسمنٹ آنے کی وجہ سے، ہر کسی کے ہاتھ میں 4G سے 5G آنے سے، کیا آپ کو لگتا ہے جرنلزم پہ برا اثر پڑا ہے کہ اچھا اثر پڑا ہے؟ ظاہر بات ہے کہیں کہیں پہ تھوڑا سا زیادہ برا اثر پڑا ہے. کچھ فائدے بھی ہیں اس کے، لیکن برا اثر اس چیز سے ہے کہ جو پروفیشنلزم ہے، اگر وہ غیر مطلب جو جس میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ نیوز کے ہر ایک پیراڈائمز نہ زاویے کو، سمجھنے کے. ہر ایک زاویے کو سمجھے، ہر ایک پیراڈائز کو سمجھے، اس کے بعد ہم نیوز مارکیٹ میں ڈالتے ہیں. اس کے میرٹس ڈیمیرٹس کو دیکھتے ہیں. اس کے سوسائٹی سے کتنے فائدے ہیں، کتنے نقصانات ہیں، وہ چیز نہ دیکھیں. تو اگر عام لوگ یہی نیوز دے دیں گے تو اس سے کچھ خطرے بھی سامنے آتے ہیں، کچھ پریشانیاں بھی آتی ہے، کچھ اس کے غلط امپیکٹ پڑتے ہیں. لیکن اگر ایک پروفیشنل جرنلسٹ جو ہوگا، جو باضابطہ طور پہ ٹرینڈ ہوگا، جس کو پتہ ہوگا میں نے یہ نیوز ڈالنی ہے، کس زاویے سے ڈالنی ہے، کس ایڈیٹنگ کے بعد ڈالنی ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس نیوز سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا ہے. 97 کے صحافت میں اور آج کے صحافت میں کون سا سب سے بڑا فرق آپ کو دکھتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جو جرنلزم ہے یہ ہری جرنلزم، ہرلی لٹریچر ہے. لیکن آج کے زمانے میں اس سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہے کہ آپ کو 1 سیکنڈ میں ایک نیوز دینی ہے. بہت زیادہ پہلے ہم تحقیق کرتے تھے، پڑھتے تھے اس کے بارے میں، اس کے خود و خال کو دیکھتے تھے، نیوز کے خود و خال کو دیکھتے تھے، تو اس کے بعد ہم نیوز بنا دیتے تھے. لیکن اب کے یہ ہے نیوز ہو گئی ڈال دو. کبھی کبھار جو اس کی جو ٹائم کم ہو گیا، جو بہت کم ٹائم ہو گیا رپورٹر کے لیے، ریڈر کے لیے، دونوں کے لیے جو کم ٹائم ہو گئی، اس کے کچھ ڈیمیرٹس بھی ہیں، کچھ چیزیں اس میں غلط بھی ہو جاتی ہے. سمجھ لو کہ میں کوئی نیوز میری سوشل سب سائٹ پہ آ گئی ہے، میڈیا پہ آ گئی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے اس پہ نیوز بنائی ہے بغیر تحقیق کے، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے ایڈیٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے، میری چینل کے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے آرگنائزیشن کے پاس ٹائم نہیں ہے. فوراً وہ چاہتے ہیں کہ میری بریکنگ نیوز ہو، لیکن اس بریکنگ نیوز کے بعد ایسا بھی آتا ہے کہ یہ نیوز فیک تھی. تو فیک جرنلزم کا تھوڑا سا اس میں اضافہ ہو گیا. طارق صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے اس بریکنگ نیوز کے وجہ سے نیوز کا ایسنس، روح جو ہے وہ کبھی مر جاتا ہے؟ بہت جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے مر جاتا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں، ایک تحقیق، نیوز پہ تحقیق کرنا، کیونکہ اس میں یہ ایونٹ جو ہوتا ہے، کبھی ہم ایونٹ کو کور کرتے ہیں، کبھی ایونٹ ہمیں فالو کرتا ہے. یہ 2 چیزیں تھیں. اب نہ ایونٹ ہمیں فالو کرتا ہے، نہ ہم ایونٹ کو فالو کرتے ہیں. صرف بریکنگ آ گئی ڈالو. اس کے نتائج کیا نکلیں گے کچھ نہیں پتہ. بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے. البتہ یہ دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، اسے روکا بھی نہیں جا سکتا. اب اسی میں ہم نے کوئی ایسا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے سینئرز ہیں، یا جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں، جو یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، جو ہمارے سینئر سے سینئر تر بھی ہے، ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی حکمت عملی سے اسی ڈیجیٹل دور میں ہمیں چلنا سکھائیں، تاکہ ہمیں وہ چیزیں نہ ملیں جو عام لوگ کر سکتے ہیں. سروائیول فار فٹیسٹ. یس. اچھا، مجھے آپ طارق صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ یہ بات بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے جو بھی ہمیں سنیں گے نا، ان کے من میں یہ سوال ضروری آئے گا. آج کے ٹائم پہ بہت زیادہ محنتی بچے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئے بچے جرنلزم میں آتے ہیں، جرنلزم سیکھتے ہیں 2 سال 3 سال 4 سال.
لیکن کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں وہ ان جرنلسٹوں کے یا میں تو کہوں گا سو کال جرنلسٹس کے کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کا جو آپ نے کہا سٹارٹنگ میں کہ جرنلزم کا جو ایسنس ہے، نیوز کا ایسنس یا سائیڈ والی سائیڈس لینا، وہ والی سٹوریز، کیا آپ کو لگتا ہے وہ دیکھ کے وہ ہوپلیس ہو جاتا ہے وہ بچہ کہ کیا میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں اس فیلڈ میں آ کے؟ بالکل یہ بات صحیح ہے. جو نئی جنریشن یا نئی ریکروٹمنٹ جو ہماری اس جرنلزم میں ہو رہی ہے، ایسی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کے آئے ہیں، ٹرینڈ ہیں، جانتے ہیں، لیکن ابھی ان کو فیلڈ کا زیادہ ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے. لیکن جب وہ آنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی کتابوں سے باہر کچھ اور دیکھتے ہیں. جو وہاں پڑھتے ہیں، جو انہیں پڑھایا گیا ہے، جو انہیں سکھایا گیا ہے، لیکن مارکیٹ میں وہ چیز ان کو نہیں ملتی ہے. تو ظاہر بات ہے، میں نے بہت سارے ایسے دوستوں سے، ایسے نئے چھوٹے چھوٹے بھائیوں سے بات کی ہے، بڑے ڈس اپوائنٹ ہیں، وہ مشکلات میں ہیں کہ آیا ہم نے یہ کر کے ہم کیا کرنا ہے. اب کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں الگ دور ہے، جس کا نام چڑھ گیا تو وہی بہت بڑا جرنلسٹ. پہلے نہیں تھا، پہلے بہت لوگ کم جڑے ہوئے تھے اس کے ساتھ، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن تجربہ اتنا زیادہ تھا کہ انہی لوگوں کی باتوں کو لے کے یونیورسٹی میں لیا جایا کرتا تھا اور وہیں سکھایا جاتا تھا. لیکن اب کیا ہے کہ اب جب وہ مارکیٹ میں آتے ہیں، کسی کے بھی ہاتھ میں موبائل ہے تو جرنلسٹ ہے، کسی کے بھی ہاتھ میں چھوٹی سی مائک ہے تو جرنلسٹ ہے. لیکن ابھی سوشل میڈیا پہ آئے دن پتہ نہیں کتنے بہت سارے اپنے اپنے چینلیں لے کے آئی ہے. تو جو رجسٹرڈ نیوز آرگنائزیشنز تھی، ان کا نام اب دکھائی نہیں دیتا ہے. اب وہ لڑکا وہاں جانا چاہتا ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے کسی اچھے ادارے میں، کسی اچھی آرگنائزیشن میں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کو ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا میں ہو. لیکن اس کے لیے ایک بہت بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے لیے وہاں جاب نہیں ہے، کیونکہ انہیں مفت میں لوگ دیتے ہیں. جو وہ بچے جو اس کے ساتھ وابستہ نہیں تھے، کچھ نہ کر پائیں تو جرنلزم میں آ گئے، تو ان کے لیے کچھ نہ ہوں تو میں بڑا خود پریشان ہوں ان بچوں کے لیے جنہوں نے اس میں اپنی تعلیم حاصل کیا، اپنی لائف انویسٹمنٹ کیا، اپنے پیسے انویسٹمنٹ کیے، اپنا سب کچھ انویسٹمنٹ کیا، اور وہ کچھ نہیں کر پاتے. لیکن آئی ہوپ کہ آگے ایسا نہ ہو. اگر آئندہ مطلب ایسے بھی ہے جرنلسٹ جن کی باتوں سے، ایسے بھی جرنلسٹ ہے جن کو دیکھ کے انسان بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا انسان پر امید رہتا ہے کہ نہیں آنے والے وقت میں شاید کچھ بہتر ہوگا. تو اسی امید کے ساتھ ہم کیا بہتر ہوگا کچھ. طارق صاحب، آپ کا بھی وقت زیادہ نہیں لوں گا، لیکن ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا، کیا کوشش رہتی ہے آپ کی اپنی جو کارٹون جو آپ بناتے ہو ان میں کریٹیوٹی کا؟ میں کہتا ہوں کریٹیوٹی نہ ہو اس میں تو پھر وہ کس کام کا. آپ کی کریٹیوٹی جو ہے کیا کوشش کرتے ہیں سب سے زیادہ سماج کے، اس سوسائٹی کے آج کے اس، مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک سائڈ ہے، اکانومی مجھے لگتا ہے دھیرے دھیرے ختم ہی ہو رہی ہے، عام لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں، اس ماحول میں آپ سب سے زیادہ کیا پروجیکٹ کرنا چاہتے ہو اپنے ان کارٹون سے؟ دیکھیے، میرا جو کارٹون ہے وہ روز سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے. جب سے سوشل میڈیا کا دورہ شروع ہو گیا ہے تو مجھے ایک چیز ایسا خوش آئند مجھے میرے لیے لگا کہ میری جو بھی کریشن ہوتی ہے، جو میرا کارٹون ہوتا ہے، وہ مارکیٹ میں ہر ایک کے پاس پہنچ جاتا ہے. پہلے اخبار میں آتا تھا، اخبار ہر جگہ نہیں جایا کرتا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے تئیں وہ نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول تک بھی جاتا ہے. اور مجھے پذیرائی ملی ہے برصغیر سے، کیا مجھے پورے ورلڈ سے پذیرائی ملی ہے. اور آج میں ہندوستان کے جو کارٹون ایسوسیشن ہیں ان کے ساتھ بھی جڑا ہوں، ان کے بڑے آفرز مجھے مل رہے ہیں. میرے آج ہیومن رائٹس پہ جو میرے کارٹون چھپے ہیں وہ بین الاقوامی سطح پہ اقوام متحدہ کے ایک میگزین میں بھی چھپے ہیں، اور باضابطہ طور پہ انہوں نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ آگے بھی چھپیں. تو اس طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ میں اپنا ہر ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں ڈالتا ہوں، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ کرٹک ہیں. میں چاہتا ہوں کرٹک کریں، تنقید کریں، لیکن الحمدللہ میں نے آج تک جو سب سے زیادہ اس پہ کام کیا، میں نے سوسائٹی کا کام کیا. میں نے ہر وہ لوگوں کی وہ باتیں اس میں اجاگر کی ہے جو لوگوں کی چاہت ہے، چاہے مہنگائی ہو، چاہے سرکار کی طرف سے غلط پالیسیاں ہوں، چاہے سیاسی طور پہ غلط پالیسیاں ہوں. میں اس میں سب سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان ایڈوانس ہی کچھ انالیسس کرتا ہوں اپنے کارٹون میں کہ کیا ہونے والا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی پیر بابا ہوں، نہیں، یہ اس لیے کہ میں سینیریو دیکھتا ہوں،
میں پورے اس چیز پہ پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، نظر رکھتا ہوں سیاست پہ، تو میں لکھتا ہوں، چاہے کون اس پہ خوش ہو جائے کون خوش نہ ہو جائے، لیکن میں اپنی کریشن میں کبھی دگا نہیں کرتا ہوں، کبھی غلط نہیں کرتا ہوں، اپنے ایتھکس سے باہر نہیں نکلتا ہوں. لیکن میرا ایک چیز ہوتا ہے کہ کبھی بھی عوام میں ایسا تذبذب پیدا نہ ہو جس سے نقصان ہو، تو اس کارٹون کو میں روکتا ہوں، ایسے کارٹون کو نہیں بناتا ہوں. لیکن میرا کارٹون عوام کے نام ہے، یہ عوام کی پراپرٹی ہے، بلکہ میں اپنے آپ کو خود کو عوام کی پراپرٹی سمجھتا ہوں. عوام مجھ سے جو چاہے گی وہ مجھ سے کرواتی ہے. عوام جو میں دن بھر دیکھتا ہوں وہی میں شام کو عکس کرتا ہوں کارٹونوں میں، اور میں مارکیٹ میں ڈالتا ہوں، لوگوں کو سمجھاتا ہوں، گورنمنٹ تک پہنچاتا ہوں. اور اس میں یہ چیز ہے کہ سب سے بڑی اس میں یہ چیز ہے کہ یہ کوئی کاپی پیسٹ والا معاملہ نہیں ہے، یہ اپنی کریشن ہے. یہ ایک بہت ساری باتیں تم ایک لائن میں کہنا چاہتے ہو، جس کے لیے لوگوں کے پاس کیونکہ ٹائم نہیں ہے. لوگ ایک چیز کو، ایک فوٹو کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ بات کیا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس چیز سے میں وہ چیز اجاگر کرتا ہوں جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں. طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے اس اور آج کے اس صحافت کو ڈیٹیل میں ہمارے سامنے رکھنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے کہ کیا سینیریو ہے. لیکن ضرور کوشش کریں گے ہم کہ، کیونکہ مجھے نہیں لگتا اگر ہم 10 دن بھی بات کرتے رہے تو یہ ہماری بات چیت ختم ہو جائے. تو لیکن کوشش کریں گے کہ ویری سون ہم پھر سے آپ کے ساتھ ملاقات کریں، اور کوشش کریں گے کہ آج کل کے دور میں صحافت کو کون سی پریشانیاں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، کن پریشانیوں کا سامنا کرنا، ان پہ کمنٹ کریں. فی الحال ابھی کے لیے طارق صاحب ہماری اسٹریٹ لائن کی ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں اجازت لیتا ہوں اپنے کیمرہ مین حکمت یار کے ساتھ. آداب، بہت بہت شکریہ.